जैक्सन। अफसाना निगार कृष्ण चंद्र। रात जवान थी और सख्त सड़क भी सख्त थी और जैक्सन के भारी जूतों की चाप भी सख्त थी और सड़क के दो रोया दरख्त भी पुलिस के संतरियों की तरह अखड़े हुए खड़े नजर आ रहे थे। इसी रात में, इसी आसमान तले, इसी सड़क के आर पार हर चीज सख्त वाजे और मुतय्यन थी। मिसाल के तौर पर जैक्सन को मालूम था कि वो शहर लाहौर का डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस है। जिस सड़क पर वो चल रहा है वो एम्प्रेस रोड कहलाती है। वो क्लब से 6 पैक पीकर हवा में छड़ी घुमाता अपने बंगले को जा रहा था। पुलिस के 4 सिपाही इसके अकब में आ रहे हैं ताकि कोई इस पर हमला न कर बैठे। खुद इसकी जीप में एक भरा हुआ पिस्तौल है। इसने एक मुल्क में 20 साल नौकरी की है और अब 15 अगस्त 1947 में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं जब ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा और जैक्सन की बादशाहत इससे छिन जाएगी। जैक्सन गो एंग्लो इंडियन था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को सिर्फ अंग्रेज ही समझता था, इसलिए बादशाहत छिन जाने का इसे बेहद मलाल था। इसने इस मुल्क में 20 साल बादशाहत की थी। इस 200 साल की शहंशाहियत में 20 साल के साम्राज्य इक़्तिदार का एक हिस्सा इसकी जिंदगी में भी आया था। वो पंजाब के हर जिला में रह चुका था और हर जिला में एक बंगला, 8 नौकर, 20 थाने और हवालदार और इंस्पेक्टर और सिपाही और हजारों लाखों अफराद पर मुश्तमिल मखलूक इसके तसर्रुफ में होती थी। 20 साल तक इसने इस मुल्क में बादशाहत की थी और अब 15 अगस्त को ये बादशाहत ख़त्म हो जाएगी। ये तारीख इसके हाफजे में इस तरह गुजरी हुई थी जैसे इसके भारी भरकम जूते के तलवे में लोहे की कील, या जैसे रात की स्याह आहनी चादर में नीले सितारे। आज हर चीज सख्त वाजे और मुतय्यन थी, अपनी जगह पर ठोस और कायम बिलज़ात। इसका फैसला भी इतना ही सख्त, ठोस और अपनी जगह पर अटल था। वो यहाँ 200 साल और मुलाजमत करेगा, फिर अपने वतन इंग्लिस्तान को लौट जाएगा। हिंदुस्तान इसका वतन न था। इसने नहायत सख्ती से अपने दिलो दिमाग को ये बात जता दी कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेज है और इसे इंग्लिस्तान वापस जाना है। और इसके दिलो दिमाग ने पुलिस के संतरियों की तरह इसके हुक्म की तामील की थी। अब 200 साल के बाद इंग्लिस्तान वापस चला जाएगा। इसने यॉर्कशायर में एक कॉटेज और एक डेयरी फार्म भी खरीद लिया है। अब 2 साल के बाद वो पेंशन लेकर यॉर्कशायर में अपनी बीवी और 2 लड़कियों के साथ रहेगा। ना कोई झंझट, ना कोई तकलीफ, ना कोई मुसीबत। इसकी बीवी भी और 2 लड़कियां, बड़ी का नाम सेंथिया था और छोटी का रोजी, और दोनों ब्रिट के ताज घर की जीनत समझी जाती थी। कई एंग्लो इंडियन लड़कों ने शादी की दरख्वास्त की, लेकिन लड़कियों ने इनकार कर दिया। वो तो सिर्फ खालिस अंग्रेज से शादी करेंगी, और वो भी अच्छे घराने के किसी अंग्रेज से। ये टामी वामी भी इन्हें पसंद न थे, ना वो दूसरी एंग्लो इंडियन छोकरियों की तरह इनके साथ घूमती थीं। अपने ख्यालात में, अपने अतवार में और अपने अमल में दोनों लड़कियां अपने बाप की तरह सख्त और बर्फीली थीं, और बाप को इसका इल्म था और जैक्सन को अपनी लड़कियों से यकीनी मोहब्बत थी। इतनी शायद इसे अपनी बादशाहत से भी ना थी। बिलखुसूस रोजी को तो वो बहुत चाहता था। रोजी इतनी खूबसूरत थी कि इंग्लिस्तान के किसी बड़े लॉर्ड से ब्याहे जाने के काबिल थी। नाचने में हमेशा अव्वल नंबर का इनाम हासिल करती, मुकाबला हुस्न में हमेशा मलका चुनी जाती, अपनी जमात में सब लड़कियों से ज्यादा नंबर हासिल करती, गाने में, पियानो बजाने में,
تصویر کشی میں، موٹر چلانے میں اسے کمال حاصل تھا۔ یہ سب اوصاف سینتھیا میں بھی موجود تھے، جو روزی کی بڑی بہن تھی، لیکن ذرا کم، ذرا ناصاف، ذرا کھردرے سے قدرتی جوہر میں جو ایک فطری چمک اور جلا ہوتی ہے، اس سے سینتھیا محروم تھی۔ ہاں، ایک بات میں وہ روزی سے کم نہیں، زیادہ ہی آگے تھی، یعنی ہندوستانیوں سے نفرت کرنے میں۔ روزی کو ہندوستانیوں سے ایسے ہی نفرت تھی، ایک لا ابالی انجان سی نفرت، جیسے اسے مچھلی کھانے سے نفرت تھی۔ یوں ہی یہاں اس نے جیسے بائبل میں شیطان کے بارے میں پڑھا تھا، اسی طرح اس کے ابا اور امی نے اسے ہندوستانیوں کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے بسا اوقات ہندوستانی شیطان کی طرح دلچسپ معلوم ہوتے اور ان کے متعلق اپنے والد سے قصے سنا کرتی۔ یہ قصے اس کے لیے الف لیلہ سے کم پر اسرار نہ تھے۔ ڈاکوؤں کے قصے، جانوروں کی خونریزی کے قصے، عورتوں کو بھگا لے جانے کے افسانے، جیب کترنے، چوری کرنے اور ناجائز شراب کشید کرنے کے قصے، ہندوستانی افسر جو رشوت لیتے تھے اور ہندوستانی سیٹھ جو نفع اندازی اور چور بازاری کا دھندا چلاتے تھے۔ روزی کو بڑی حیرت ہوتی تھی۔ یہ باتیں سن کر اس کی زندگی اسکول اور برٹ کے ناچ گھر اور پکنک اور ٹینس تک محدود تھی۔ اس میں خوبصورت لڑکے لڑکیاں تھے، جوانی کی اچھل کود تھی، ٹینس کے تھرکتے ہوئے گیند سے، اور کبھی کبھی چاندنی راتوں میں برٹ کے سایہ دار گھنے درختوں تلے چلتے چلتے کمر میں ہاتھ ڈال کر سانس روک کر ایسے پیارے لطیف بوسے تھے جو صرف چاندنی سے بنے تھے، صرف جنت سے آئے تھے اور شہد کی سی حلاوت رکھتے تھے، اور دوسرے لمحے میں تیتری کی طرح فضا میں گم ہو جاتے تھے۔ صرف ان کی خوشبو باقی رہتی تھی اور دیر تک دماغ کی تہوں میں تیرتی رہتی تھی۔ یہ زندگی ہندوستان کی زندگی سے کس قدر مختلف تھی۔ کبھی کبھی نفرت کرتے ہوئے بھی روزی کا جی چاہتا کہ وہ کسی ہندوستانی سے بات کرے۔ بات کرنے کو تو یوں اسے کئی ہندوستانی ملے تھے، لیکن وہ سب اینگلو انڈین تہذیب کے نقال تھے، اور روزی کو نقلی چیزیں پسند نہ تھیں، بلکہ وہ لوگ تو اسے اور بھی برے لگتے، اور وہ ایک سرسری ملاقاتوں کے بعد ان سے ہیلو تک کی واقفیت بھی نہ رکھتی تھی۔ اور سینتھیا تو اتنی راسخ الاعتقاد تھی کہ آج تک کسی ہندوستانی مرد کے ساتھ وہ ناچی بھی نہ تھی، اور اس قدر محتاط تھی کہ وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کے دور پار کے دوستوں میں بھی کوئی ایک ہندوستانی ہوگا۔ اسے اپنے اینگلو انڈین ہونے کا شدید احساس تھا، اور اپنے کھلتے ہوئے سبھی حسن کے باوجود جب اسے یورپین لوگ اینگلو انڈین سمجھتے تو وہ اپنے مقدس اینگلو سیکسن خون میں ہندوستانی ملاوٹ کو سلواتیں سنانے لگتی۔ یہ کمبخت ہندوستانی ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں، شکر میں، گھی میں، کپڑے میں، اناج میں، ہر چیز میں ملاوٹ، حتیٰ کہ سینتھیا کے خون میں بھی انہوں نے یہ گندی ملاوٹ کر دی تھی۔ ڈیم سوائنز۔ جیکسن نے اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تربیت دی تھی اور برے ماحول سے بچا بچا کے اس لیے رکھا تھا کہ وہ انگلینڈ کے لیے محفوظ ہیں، اور ان کے رکھ رکھاؤ میں ایسی جانچ پڑتال سے کام لیا تھا کہ جس طرح وہ دوسرے سامراجی کاموں میں، یعنی انگلینڈ کا فائدہ ہر حالت میں ملحوظ خاطر رہے۔ یہ لڑکیاں اس کے لیے فلسطین کے سینڈیت سے کم نہیں تھیں، اور اپنے ذہن کی گنتی پر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے بارے میں نہایت جلی حروف سے ریزروڈ فار انگلینڈ کے لیے محفوظ لکھ رکھا تھا۔ وہ جب بھی اپنی بیٹیوں سے بات کرتا یا انہیں دیکھتا یا ان کے متعلق سوچتا تو گنتی
یہ انہی حروف اس کے دماغ میں یوں چمکنے لگتے جیسے رات کے اندھیروں میں پیٹرول پمپ کا کاسٹیکس کا اشتہار بجلی کے کمکمے روشن ہوتے گل ہو جاتے، روشن ہوتے گل ہو جاتے۔ ریزروڈ فار انگلینڈ، اندھیرا، ریزروڈ فار انگلینڈ، اجالا۔ اس وقت بھی جیکسن اپنے اور اپنی بیٹیوں اور اپنے یارکشائر کے خوبصورت گھر کے بارے میں پختہ ارادے سے باندھتا ہوا امپریس روڈ سے جا رہا تھا۔ ہوا خنک تھی، سڑک سنسان تھی، معدے میں 6 بیگ تھے اور جیکسن کے مضبوط قدموں کی چاپ تھی اور جیکسن کے رخسار تمتمائے ہوئے تھے اور وہ شراب کی حدت کو اپنے دل میں اور اپنے رخساروں پر اور اپنی آنکھ کی پتلیوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ چلتے چلتے اس کے قدم رک گئے۔ یہاں لڑکیوں کا کالج تھا اور ایک ہندوستانی سے اس کی آشنائی تھی۔ کرسچن استانی بڑی پروفین تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ سپاہیوں کو لے کر کالج کے احاطے میں چلا جائے اور کالج کے ملحق بنگلے میں پہنچ جائے اور پھر اس استانی کو جگا دے۔ پھر وہ مسکرا اٹھا، غلط ہے، اسے گھر جانا ہے۔ وہ آ کے چلنے لگا اور موٹر کو پار کر کے وہ آل انڈیا ریڈیو کی عمارت سے آگے نکل کر اپنی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے سنتریوں نے اسے سلامی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے عقب میں چلتے ہوئے سپاہی اس کے بنگلے کے دروازے تک آئے اور سلامی دے کر واپس ہو گئے۔ اس وقت جیکسن اندر جا چکا تھا، لیکن سلامی سپاہیوں کے لیے پھر بھی ضروری تھی۔ جیکسن اندر پہنچا تو بیرے نے آہستہ سے کہا، وہ آ گئے ہیں حضور۔ کہاں بٹھایا ہے انہیں؟ بیرے نے اشارے سے کہا، مہاش نہال چند کھوکھری تو سرکار کے دفتر میں بیٹھے ہیں۔ مولانا اللہ داد پیرزادہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ سرکار پہلے کسے خبر دوں؟ جیکسن نے کہا، تم پیرزادہ صاحب کو پیگ ویگ دو، میں مہاشے سے بات کرتا ہوں۔ مہاش نہال چند کھوکھری لاہور کے ہندوؤں کے ممتاز لیڈر تھے، غریب ہندوؤں کا بھلا چاہتے تھے۔ 3 اخباروں، 4 کوٹھیوں اور گجرانوالہ میں 10,000 ایکڑ زمین کے مالک تھے۔ ان کا بڑا بیٹا انٹرنیشنل بینک کا مینیجر تھا اور چھوٹا کانگریس MLA۔ ان کا داماد ہندو مہاسبھا کا سیکریٹری تھا اور وہ خود ویدانتی سوشلسٹ تھے، یعنی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے مستقبل پر نگاہ رکھتے ہوئے چاروں کھونٹوں پر قبضہ کر رکھا تھا اور اونٹ کی ہر کروٹ کا خیال رکھا تھا۔ لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان دنوں ہندو مسلم فساد بڑے زوروں پر تھا اور ان کا کوئی رشتہ دار مسلمان نہ تھا، نہ ہو خود کسی مصلحت سے مسلمان ہو سکتے تھے۔ اور اتنی دور اور لمبی بات ان کے ذہن میں بھی نہ آئی تھی کہ پنجاب یوں آزادی کی بنا پر تقسیم ہوگا اور ان کا خوبصورت شہر لاہور ہندوستان سے نکل کر پاکستان کی حدود میں رہ جائے گا، ورنہ وہ پہلے سے انتظام کرتے، اور کچھ نہ ہوتا تو خواجہ حسن نظامی کے ہاتھ پر بیعت کرتے یا اجمیر شریف جا کر نیم مسلمان ہو جاتے۔ اب فساد کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، آتش زدگی، بمباری اور قتل و غارت گری کا میدان گرم تھا اور پناہ کی کوئی صورت نہ تھی۔ جیکسن سے ان کی پرانی ملاقات تھی اور وہ اسی سے مشورہ کرنے کے لیے چلے آئے تھے۔ ویل مہاشے صاحب، میرا خط آپ کو مل گیا تھا؟ نہال چند بولے، ہاں، تو آپ بتائیے کیا کیا جائے؟ ہندوؤں کی جانیں سخت خطرے میں ہیں۔ شاہ عالمی دروازہ تو جل چکا ہے، سربن کے محلے کے ہندو ختم ہو چکے ہیں، کرشن نگر، سنت نگر، آریہ نگر کے ہندو بھی اگر لاہور سے بحفاظت نہ نکالے گئے تو 1 ہفتے کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ DAV کالج میں راشن 2 دن کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ وہاں 3,000 ہندو پناہ گزین ہیں۔
ہندوستان کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ جیکسن نے پوچھا۔ انہوں نے ایک روز ہوائی جہاز سے روٹیاں DAV کالج میں پھینکی تھی۔ روٹیوں کے ساتھ میں یہ رکا بھی تھا کہ ہم لوگ آپ کے نکالنے کا جلد انتظام کر رہے ہیں، مگر صاحب ابھی تو حالات بہت برے ہیں۔ سنا ہے 1500 ملٹری لاریوں کی ضرورت ہے اور ابھی صرف 250 لاریوں کا بندوبست ہوا ہے۔ ہم لوگ تو انتظار کرتے کرتے مر جائیں گے۔ جیکسن نے مسکرا کر کہا، حکومت سو رہی ہے۔ کلکتہ کے ڈپو میں ہزاروں لاریاں پڑی ہیں۔ خود دلی میں فیروز پور، لدھیانہ کسی ایک شہر کی لاریوں کو کانٹیکٹ کر لیا جائے، 1500 لاریوں کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ یہاں بھی تو جہنم ہے۔ پرماتما کے لیے جیکسن صاحب اس وقت ہماری مدد کیجیے۔ اگر ہم سب کی مدد آپ نہ کر سکتے ہوں تو میرے خاندان کو تو یہاں سے نکلوا دیجیے۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، 2 لڑکے ہیں، ایک داماد ہے، میری لڑکی ہے اور ہمارا ایشین کتا ہے۔ ہم لوگ ہوائی جہاز سے چلے جائیں گے یا ملٹری ٹرک سے۔ باقی لوگوں کو آپ ریل گاڑی سے یا پیدل جتھے یا کسی صورت سے بھیج دیجیے، مگر ہمیں پہلے روانہ کر دیجیے۔ جیکسن نے یکا یک پوچھا، آپ کتنے روپے خرچ کر سکتے ہیں؟ 10، 15، 20، 50 ہزار؟ اس وقت روپیہ کا کیا سوال ہے؟ جیکسن نے سوچ سوچ کر کہا، بڑی مدت کے بعد آپ فی الحال 20,000 روپیہ میرے پاس چھوڑ جائیے۔ میں مسلم خدمت گاروں کے سالار سے جو میرا واقف ہے بات کرتا ہوں، ممکن ہے کوئی صورت نکل آئے، مگر آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ جم کر مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ حرامزادے مسلموں کا! کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مقابلہ ہاتھوں سے ہو سکتا ہے صاحب، وہاں تو مشین گنیں ہیں ان کے پاس، اور رائفلیں اور چھرے۔ جیکسن نے اپنی کرسی نہال چند کے قریب کھسکا لی اور بولا، اگر آپ کو بھی یہ سب سامان مل جائے تو ہوا پیج۔ اس نے مہاشے جی کو شراب پیش کرتے ہوئے کرسی اور قریب کر لی۔ مہاشے جی کا چہرہ روشن ہو گیا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ جیکسن نے کہا، ہم پرانے دوست ہیں، ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ لاہور پر دراصل ہندوؤں کا حق ہے۔ لاہور ہندوؤں نے بنایا ہے، اس کے باغات، اس کے مکانات، اس کے کالج، اس کے سینما گھر، اس کی ساری رونق ہندوؤں کے دم سے ہے۔ وہی لاہور کے مالک ہیں، انہی کو اس میں رہنا چاہیے۔ مردوں کی طرح لڑیے مہاشے جی، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کے تصرف میں کتنے آدمی ہیں؟ مہاشے جی نے پیگ اٹھاتے ہوئے کہا، لاہور کے ہندو صرف ایک لیڈر پر اعتماد رکھتے ہیں، اور وہ ہے مہاشے نہال چند کھوکھری۔ زندہ باد! جیکسن نے کہا۔ پھر اس نے گھنٹی بجائی اور بہرے کے کان میں کچھ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہرا واپس آیا اور صاحب کے کان میں کچھ کہہ کر باہر چلا گیا۔ جیکسن نے کہا، ابھی آپ یہاں بیٹھیے، 1-آدھے گھنٹے میں سب انتظام ہوا جاتا ہے۔ میں نے ٹیلی فون کروایا ہے، ابھی اسلحہ جات کی بھری ہوئی ایک ملٹری لاری آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور ایک آدمی بھی جو آپ کے آدمیوں کو تربیت بھی دے سکے گا۔ کیوں ٹھیک ہے نا؟ مہاشے جی دست بدستہ کھڑے ہو گئے۔ ایشور آپ کو اس کا اجر دے گا۔